अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हों। अल्लाह हम सब के लिए इस ईद को एक खुशियों का तसलसल बनाए और तमाम आजमाइशों और आफात से हम सबको महफूज रखे। तो इस दुआ के साथ मैं ये ईद की मुनासबत से कलाम तहरीर किया, एक ताज़ा तरीन कलाम मैं पेश करता हूँ। तो पहले एक गज़ल पेश करूँगा, उसके बाद अशार का मफ़हूम, दरपर्दा सोच और पस मंज़र पे बात करूँगा। उम्मीद है आपको गज़ल पसंद आएगी। पेश कर रहा हूँ। गिले शिकवे मिटाने को ही जैसे ईद है आई, गिले शिकवे मिटाने को ही जैसे ईद है आई, गले सबको लगाने को ही जैसे ईद है आई, गले सबको लगाने को ही जैसे ईद है आई, गिले शिकवे मिटाने को ही जैसे ईद है आई, गले सबको लगाने को ही जैसे ईद है आई। हुए तुम चांद गरचे ईद का हो गुमशुदा ऐसे, हुए तुम चांद गरचे ईद का हो गुमशुदा ऐसे, हमें तुमसे मिलाने को ही जैसे ईद है आई, हमें तुमसे मिलाने को ही जैसे ईद है आई। हुए तुम चांद गरचे ईद का हो गुमशुदा ऐसे, हमें तुमसे मिलाने को ही जैसे ईद है आई। तुम्हें हूँ ईद मिलते देखता यूं जब रकीबों से, तुम्हें हूँ ईद मिलते देखता यूं जब रकीबों से, फ़कत मुझको सताने को ही जैसे ईद है आई, फ़कत मुझको सताने को ही जैसे ईद है आई। तुम्हें यूं ईद मिलते देखता हूँ जब रकीबों से, फ़कत मुझको सताने को ही जैसे ईद है आई। वो जिनसे पुरमसरत कुछ हंसी यादें हैं वाबस्ता, वो जिनसे पुरमसरत कुछ हंसी यादें हैं वाबस्ता, वही नगमे सुनाने को ही जैसे ईद है आई, वही नगमे सुनाने को ही जैसे ईद है आई। वो जिनसे पुरमसरत कुछ हंसी यादें हैं वाबस्ता, वही नगमे सुनाने को ही जैसे ईद है आई। हमारी हर खुशी करती है तेरी याद को ताज़ा, हमारी हर खुशी करती है तेरी याद को ताज़ा, तुम्हारा गम मनाने को ही जैसे ईद है आई, तुम्हारा गम मनाने को ही जैसे ईद है आई। हमारी हर खुशी करती है तेरी याद को ताज़ा, तुम्हारा गम मनाने को ही जैसे ईद है आई। हमारे दरमियाँ जो रंजिशें अब तक रहीं ज़िंदा, हमारे दरमियाँ जो रंजिशें अब तक रहीं ज़िंदा, गला उनका दबाने को ही जैसे ईद है आई, गला उनका दबाने को ही जैसे ईद है आई। हमारे दरमियाँ जो रंजिशें अब तक रहीं ज़िंदा, गला उनका दबाने को ही जैसे ईद है आई। मोहब्बत के दिए जो बुझ गए थे गम की आंधी में, मोहब्बत के दिए जो बुझ गए थे गम की आंधी में, उन्हें फिर से जलाने को ही जैसे ईद है आई, उन्हें फिर से जलाने को ही जैसे ईद है आई। मोहब्बत के दिए जो बुझ गए थे गम की आंधी में, उन्हें फिर से जलाने को ही जैसे ईद है आई। बहुत ही खूबसूरत ईद का ये चांद लगता है, बहुत ही खूबसूरत ईद का ये चांद है लगता, फलक चादर सजाने को ही जैसे ईद है आई, फलक चादर सजाने को ही जैसे ईद है आई। बहुत ही खूबसूरत ईद का ये चांद है लगता, फलक चादर सजाने को ही जैसे ईद है आई।
تجھے پھر سے امید وصل جھوٹی دے گئی فیصل، تجھے پھر سے امید وصل جھوٹی دے گئی فیصل، تجھے الو بنانے کو ہی جیسے عید ہے آئی، تجھے الو بنانے کو ہی جیسے عید ہے آئی، تجھے پھر سے امید وصل جھوٹی دے گئی فیصل، تجھے الو بنانے کو ہی جیسے عید ہے آئی، گلے شکوے مٹانے کو ہی جیسے عید ہے آئی، گلے سب کو لگانے کو ہی جیسے عید ہے آئی۔ جی تو یہ تھی غزل۔ اب اشعار کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر پہ بات کرتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ عید کا تہوار کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنی رنجشیں بھول کے ایک دوسرے سے گلے ملیں، ایک دوسرے کو گلے لگائیں، تاکہ جتنی بھی پرانی جو تلخیاں ہیں ان کو ختم کیا جا سکے۔ تو اسی اس پس منظر میں یہ اس غزل کا مطلع ہے کہ گلے شکوے مٹانے کو ہی جیسے عید ہے آئی، گلے سب کو لگانے کو ہی جیسے عید ہے آئی۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایک اردو کا محاورہ ہے، عید کا چاند ہونا، مطلب یہ کہ بہت کم نظر آنا۔ تو اسی کے پس منظر میں ہے اگلا شعر کہ ہوئے تم چاند گرچہ عید کا ہو گم شدہ ایسے، ہمیں تم سے ملانے کو ہی جیسے عید ہے آئی۔ تو عید کا چاند جو ہے وہ سال میں 2 دفعہ نظر آتا ہے، اور لیکن عید پہ ضرور نظر آتا ہے، تو اس لیے عید کو اس پس منظر میں استعمال کیا اس شعر میں۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایک تو خوشی ہے کہ یعنی یہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ اپنے چاہنے والوں سے عید ملتے ہیں، لیکن پھر ساتھ ایک غم بھی ہوتا ہے ایک عاشق کے لیے کہ اس کا جو معشوق ہوتا ہے وہ اس کے رقیبوں سے بھی عید ملتا ہے۔ تو اسی پس منظر میں یہ شعر ہے کہ تمہیں ہوں عید ملتے دیکھتا یوں جب رقیبوں سے، فقط مجھ کو ستانے کو ہی جیسے عید ہے آئی۔ اگلا جو شعر ہے وہ نغموں کے بارے میں ہے جو اکثر عید پہ انسان کو سننے کو ملتے ہیں، اور ان نغموں سے ہی پھر انسان کی بہت سی خوبصورت یادیں وابستہ ہوتی ہیں۔ تو عید کے خوشی کے موقع پہ خوشی کے گیت جو ہیں وہ انسان کی بہت سی جو خوشی پہ مبنی یادیں ہوتی ہیں، جو اچھی یادیں ہوتی ہیں، ان کو ذہن میں تازہ کرتی ہیں۔ تو اس کے متعلق ہے یہ، وہ جن سے پرمسرت کچھ حسین یادیں ہیں وابستہ، وہی نغمے سنانے کو ہی جیسے عید ہے آئی۔ اگلا جو شعر ہے وہ اس بات پہ مبنی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کی بہت ساری خوشیوں کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں، اور ان لوگوں سے بچھڑنے کے بعد وہی جو یادیں ہیں وہ تلخ ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کو ان چیزوں میں اس بچھڑنے والے شخص کی یاد آتی ہے، تو وہ جو خوشیاں ہیں وہ غم میں تبدیل ہو جاتی ہیں ان یادوں کی وجہ سے۔ تو اسی پہ مبنی ہے کہ ہماری ہر خوشی کرتی ہے تیری یاد کو تازہ، تمہارا غم منانے کو ہی جیسے عید ہے آئی۔ اس سے اگلا شعر جو ہے وہ وہی چیز جو مطلع تھا اس غزل کا کہ عید کا تہوار ایک ایسا تہوار ہے جس میں انسان پرانی رنجشوں کو ختم کرتا ہے اور ایک دوسرے کو درگزر کر کے گلے ملتا ہے۔ تو اس کے متعلق ہے کہ ہمارے درمیان جو رنجشیں اب تک رہیں زندہ، گلا ان کا دبانے کو ہی جیسے عید ہے آئی۔ اگلا شعر جو ہے وہ غم جو ہے یا غم دنیا جو اسپیسیفکلی ہوتا ہے کہ دنیا کے غم جو غم معاش ہے، غم روزگار ہے، اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ محبت
پہ حاوی ہو جاتی ہیں روزمرہ کے معاملات میں، اور انسان جو ہے وہ محبت کے جذبے سے دور ہو جاتا ہے اور غم دنیا میں جو ہے وہ مشغول ہو جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق ہے کہ محبت کے دیے جو بجھ گئے تھے غم کی آندھی میں، انہیں پھر سے جلانے کو ہی جیسے عید ہے آئی۔ اگلا جو شعر ہے وہ عید کے چاند کی خوبصورتی سے متعلق ہے، کیونکہ عید کا چاند ایک انتہائی خوبصورت چیز ہوتی ہے، ایک ہلال جس کو کہتے ہیں، ایک کروڈ آرک جو ہوتی ہے، بہت خوبصورت لگتی ہے آسمان میں تاروں کے جھرمٹ میں، وہ عید کا چاند بہت خوبصورت لگتا ہے۔ تو اگر فلک کو ایک چادر تصور کیا جائے تو یہ جو عید کا چاند ہے اس چادر کے حسن کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ تو اس سے متعلق ہے کہ بہت ہی خوبصورت عید کا یہ چاند ہے لگتا، فلک چادر سجانے کو ہی جیسے عید ہے آئی۔ جو مقطع ہے غزل کا آخری شعر، وہ ایک عید جو ہے اپنے ساتھ بہت امید بھی لاتی ہے، کچھ ایسے لوگوں سے ملنے کی امید جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں اور بہت عرصے سے نہیں ملے ہوتے۔ تو وہ جو امید وصل ہے وہ عید کا ایک بڑا میجر، بڑا بنیادی جز ہوتا ہے کہ آپ کو ایک امید وصل پیدا ہوتی ہے کہ ان لوگوں سے ملاقات ہو سکتی ہے جن سے آپ نہیں مل پاتے بہت عرصے سے۔ تو اس سے متعلق ہے یہ کہ تجھے پھر سے امید وصل جھوٹی دے گئی فیصل، تجھے الو بنانے کو ہی جیسے عید ہے آئی۔ تجھے پھر سے امید وصل جھوٹی دے گئی فیصل، تجھے الو بنانے کو ہی جیسے عید ہے آئی۔ جی، تو یہ تھی غزل اور اشعار کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر پہ کچھ باتیں۔ امید ہے آپ کو غزل پسند آئی ہوگی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے اشعار کے مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر سے بھی لطف لیا ہوگا۔ تو اس غزل کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، عید کی مبارکباد کے ساتھ کہ اللہ آپ کو عید کی خوشیاں مبارک کرے اور آپ کو ایسی بہت ساری خوشیاں باقی دنوں میں بھی دکھائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، شاد و آباد رکھے گا، اور بیماریوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خوش رہیے، خوش رکھیے، اللہ حافظ۔